नाज़रीन, ट्रंप ने अमीर कतर को कॉल किया और कहा कि दोबारा हमला नहीं होगा, जो कि अपने आप में एक अजब बात है। किसी मुल्क के ऊपर हमला हो जाए और वो आपका इत्तेहादी हो और उसके साथ आपके एग्रीमेंट्स हो उसके दिफा के, और उसको बस इतना कह दिया जाए कि दोबारा जब हमला नहीं होगा, तो पहले तो ये अपने आप में एक अजब बात थी। लेकिन सोने के ऊपर सुहागा ये देखिए कि नेतन्याहू ने कतर पर दोबारा हमला करने की धमकी दे दी है। आप बदमाशी का आलम चेक करिए, नेतन्याहू ने कतर पर दोबारा हमला करने की धमकी दे दी है, बराह रास्त कतर के साथ खिताब किया है और कहा है कि कतर के ऊपर वो दोबारा अटैक करेगा, और ना सिर्फ कतर के ऊपर बल्कि बाकी अरब ममालिक के ऊपर वो अटैक करेगा, और ना सिर्फ अरब ममालिक के ऊपर बल्कि पूरे रीजन में वो दोबारा से अटैक कर सकता है। यह नेतन्याहू की जानिब से इस वक्त खिताब किया गया है। और पिछले 72 घंटों के अंदर इसराइल ने 6 मुल्कों के ऊपर बमबारी की है, और वो सारे के सारे अरब मुल्क हैं। 6 मुल्कों के ऊपर इसराइल की जानिब से बॉम्बिंग की गई है, और तमाम के तमाम जो है वो अरब कंट्रीज हैं। तो पहली बार जो अरब ममालिक हैं उनकी जानिब से एक बात सामने आ रही है, और पहली बार अरब ममालिक ये कह रहे हैं कि वो ज्वाइंट अटैक करने जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। रीजनल वॉर छिड़ चुकी है। जो कुछ हो रहा है ये एक रीजनल वॉर है, जिसमें 72 घंटों में 6 मुल्कों पर हमला हुआ है। तो इसको आप रीजनल वॉर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो ये वन साइडेड रीजनल वॉर है, यानी इसराइल ने तो जंग लॉन्च कर रखी है, अब आगे से जवाब ना दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन इसराइल ने तो जंग लॉन्च कर रखी है, और रीजनल वॉर इस वक्त हम देख रहे हैं, ऑलरेडी ये जारी है। तो पहली बार अरब्स ये कह रहे हैं कि हम जवाबी अटैक करेंगे, और इसके सिवा उनके पास कोई चारा भी नहीं है कि वो मिलिटरीली जो है वो खड़े हो जाएं। वो कि उनके पास ऑप्शंस कम है, उनकी क्या मिलिट्री ताकत है ये अभी देखनी है। लेकिन ऑप्शन क्या है अरबों के पास इसके सिवा अपनी ताकत बढ़ाने का, मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करने का? क्योंकि वो कह रहे हैं हम दोबारा अटैक करेंगे, तो डिप्लोमेसी तो कहीं ना भाड़ में, वो तो पहले ही फारिग हो चुकी है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ऊपर से वो कह रहे हैं कि हम दोबारा अटैक करेंगे। इसने फिर साबित किया कि जो पाथ ऑफ ईरान था, जो पाथ ऑफ रेजिस्टेंस था, वही सही था। अपनी ताकत बढ़ाना, मिलिटरीली खड़े होना और इजराइल के खतरे को भांप लेना, तो उनका जो रास्ता था वो सही साबित हुआ। इनका सारा डॉक्ट्राइन जो है वो फेल हो चुका है। और अरब लीडर जो है वो दोहा पहुंच रहे हैं, कुछ देर में MBS दोहा लैंड होंगे, और तमाम अरब कंट्री जो है वो दोहा पहुंच रहे हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट पूरी तरह से हमें एक बहुत बड़ी तब्दीली के अंदर नजर आ रहा है। वाकईतन वो हिलजुल जो है वो इस वक्त अरब ममालिक के अंदर देखी जा रही है, क्योंकि अब बात उनकी अपनी सलामती की आ गई है। एक हमला उनके ऊपर हो चुका है और पीछे से वो कह रहे हैं हम मजीद अटैक करेंगे। इतनी बड़ी इंसल्ट, इतनी बड़ा डिग्रेड करना। और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कतर जैसा कि मरकज है बिजनेस का और आलमी सियासत का, वहां पर दुनिया भर के जो फटे हैं वो फरीकैन आकर बैठते हैं और वहां पर मुज़ाकरात करवाए जाते हैं। तो अगर कोई जगह महफूज ही नहीं है तो कोई आकर, किसी की लीडरशिप वहां पर आकर क्यों बैठना चाहेगी? अगर वो जगह महफूज ही नहीं है तो कोई वहां पर आकर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहेगा? और फिर जो अंदर से दबाव है, तो ये तो इन मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। और ये बात ध्यान में रखें, UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ये तमाम ममालिक, जॉर्डन, ये तमाम ममालिक अपनी सिक्योरिटी को, खासकर खलीजी मालिक जब वो अपनी सिक्योरिटी को अलग अलग नहीं देखते हैं कि UAE कहे कि ये हमारी सिक्योरिटी अलग है, कतर की अलग है। ऐसा नहीं है, ये इनके बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं, ठीक है ना। तो ये एक पर हमला, सब पर हमला है। ये अपनी सिक्योरिटी को इस अंदाज के अंदर जब देखते हैं, तो इस सारे 23 महीनों के अंदर आप देखिए पहली बार ये पूरी हिलजुल जो है वो हमें अरब ममालिक के अंदर नजर आ रही है। और अब मामला फलस्तीन का नहीं है, अब मामला लेबनान का, यमन का नहीं है, अब मामला इनकी अपनी सलामती का है। इस वक्त अरब और जो अमेरिका के रिलेशंस है वो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचे हुए हैं। ये जो इतना बड़ा क्राइसिस और इतना बड़ा फुलिश बिहेवियर ट्रंप इंतजामिया की जानिब से किया गया, आगे आने वाले टाइम में इसके नुकसानात उनको नजर आएंगे और अमेरिका को पता चलेगा। तो ये जो फुलिश बिहेवियर अमेरिका की जानिब से किया गया, अपने ही इंतहाई लॉयल इत्तेहादी के ऊपर हमला करवाने का, बहुत लॉयल, कतर बहुत लॉयल है अमेरिका के साथ। और एक खूबसूरत कंट्री, ज्यादा बड़ा मुल्क नहीं है, ज्यादा बड़ी आबादी नहीं है, छोटा सा क्यूट, वेरी आप कह लें कि लवली कंट्री है कतर। उसको इस तरह से डिग्रेड करवाना, उसको इस तरह से ह्यूमिलिएट करवाना, उसको इस तरह से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करना, तो वो जो ट्रस्ट है अरब्स का अमेरिका के ऊपर वो हिल चुका है, वो पूरी तरह से रेजा रेजा हो गया। अब जब नेतन्याहू दोबारा कह रहा है कि मैं अटैक करूंगा, अच्छा दरमियान में ये खबरें भी चल रही हैं कि ट्रंप ने कॉल की है नेतन्याहू को और बड़ी गर्मा गर्मी हुई है, और ट्रंप ने कहा कि ये अच्छा फैसला नहीं था, ये दानिशमंदाना इक़दाम नहीं था। तो वो हर टाइम ही चलती हैं खबरें, जब भी कोई ऐसा मामला हो जाता है तो अच्छा ये ट्रंप अब गुस्से हो रहा है नेतन्याहू से। ये सब इसमें कोई रियलिटी नहीं है, बस मीडिया गेम्स है। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर रिलेशंस अमेरिका और अरब्स किस वक्त पहुंचे हुए, क्योंकि ये जो सारा क्राइसिस ट्रंप इंतजामिया ने खड़ा किया है वो अपने आप में मशकूक है। पहले तो क्लैरिटी के साथ कंडेमनेशन नहीं हुई, क्लैरिटी के साथ वाशिंगटन ने इजराइल के खिलाफ कोई स्टांस नहीं लिया। कभी कहते हैं हमने बता दिया था, कभी कहते हैं नहीं वो बहुत देर हो चुकी थी, कभी कहते हैं कि अच्छा वो हमास को निशाना बनाना फिर जरूरी भी तो था। तो इस तरह का उनका जो वेग मुबहिम स्टांस है उसने मामले को और ज्यादा जब वो मशकूक कर दिया। जो पहले से ही मशकूक मामला है उसमें मजीद मशकूक, और ऊपर से नेतन्याहू का कहना कि हम दोबारा जब अटैक करेंगे। और हमास को जवाब बनाकर अटैक करना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ईरान पर न्यूक्लियर को जवाब बनाकर अटैक करना, या इराक के ऊपर जो है वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगाकर अटैक करना। हमास जो है
سب کو پتا ہے کہ اس کا پولیٹیکل آفس ہے وہاں پر, امریکہ کی اجازت سے یہ آفس قائم ہوا ہے. اگر امریکہ قطر کو کہتا ہے کہ آپ یہ آفس ختم کریں تو قطر اس آفس کو ختم کر دے گا. اس سب کے بعد, اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس نے 31 اگست کو یہ بیان دیا تھا کہ وہ حماس لیڈرز کو نشانہ بنائے گا. اس کے بعد قطر نے امریکہ سے رپورٹ کے مطابق ہائیسٹ لیول کے پر یہ رابطہ کیا تھا کہ اس طرح سے یہ بندہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہم یہ مذاکرات یہاں پر روک دیں. تو امریکہ کی جانب سے ہائیسٹ لیول کے پر قطر کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ نہیں, لیڈرشپ موجود رہے اور آپ یہ مذاکرات جاری رکھیں, کیونکہ اس وقت ٹرمپ کا پرپوزل جب وہ حماس کے پاس پہنچا تھا جس کو وہ ڈسکس کر رہے تھے. تو یہ ابھی بھی ریسنٹلی بھی ایک ہفتے کے اندر اندر قطر نے باقاعدہ امریکہ سے اجازت لی ہے کہ انہوں نے الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے آپ رکھیں, اور یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ قطر کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سب کے باوجود حملہ ہوا. تو وہ جو ٹرسٹ ہے نا, جو اس آرڈر کو دیکھیں, مڈل ایسٹ کا آرڈر کس چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے, عربز اینڈ امریکن پارٹنرشپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ اس وقت اس میں سوراخ ہو چکا ہے. اینڈ اگین وہ ایک دن میں امریکہ کو نہیں کہہ سکتے یہاں سے اڈے ختم کرو. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ٹرسٹ ہے وہ اس وقت اس میں سوراخ ہو چکا ہے, بہت بڑا سوراخ ہو چکا ہے, جس کو میرا نہیں خیال کہ اب ریپیئر کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب چھرا گھونپ دیا گیا ہے تو اب یہ دوبارہ امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنے والے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں, عربوں کے لیے, خلیجی ریاستوں کے لیے سب سے زیادہ جو سینسٹیو چیز ہے نا وہ ان کی سیکورٹی ہے. یہ ریاستیں اپنی سیکورٹی کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہیں, اور ایک تلخ تاریخ بھی ہے کہ انہوں نے مطلب مڈل ایسٹ میں اور بھی ملکوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جو کرنا کرو, لیکن ہم اپنی سیکورٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹورڈ پیلسٹائن ان کی پالیسی کیا ہے کہ ہم اپنے معاملات رکھیں گے جیسا بھی ہے, اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی رہیں گے, سارا کچھ ہوگا, ہم بس ایک کنڈمنیشن ضرور کرتے رہیں گے, اور ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر ہو, لیکن ہم وہاں پر مداخلت نہیں کرنے جا رہے. تو یہ اپنی سیکورٹی کے حوالے سے اس حد تک یعنی کہ سینسٹیو ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ان کی سیکورٹی جو ہے وہ خود امریکہ کی جانب سے چیلنج ہو گئی. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ سمجھیں, امریکہ کے جن ملکوں میں یہ بیسز ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں ان کے ڈیفینس کے. یہ نہیں ہے کہ وہ بیسز قائم ہے تو بس بیسز قائم ہے, وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت قائم ہے. اور ایگریمنٹ کیا ہے کہ اگر ان ملکوں کے اوپر اٹیک ہوگا تو امریکہ دفاع کرے گا. تو اس ایگریمنٹس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے, اور وہ ایگریمنٹس بھی خلیج فارس کے اندر بہ چکے ہیں. تو یہ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے ہاتھوں سے اتنا بڑا کرائسس کھڑا کیا ہے, اور وقت ثابت کرے گا کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کر کے اپنی قبر خود کھو دی ہے. کیونکہ یہ بالکل ایک لاجیکل اور کوئی ایسا اسٹریٹجک انداز میں کوئی حملہ نہیں تھا, بلکہ اس سے اسرائیل ڈیمیج ہی ہوا ہے. انہوں نے اپنی ہیبت ظاہر کرنے کی ضرور کوشش کی ہے, لیکن اس نے جیسے یوکرین جنگ نے رشیا کو اور چائنا کو اکٹھا کر دیا نا, تو یہ جو حملہ ہے نا یہ ان سب کو جب وہ متحد کرنے جا رہا ہے. اور ایران کے فارن منسٹر پہنچے ہوئے تیونسیا کے اندر, تیونس میں وہ پہنچے ہیں. غیر معمولی یہ اقدام ہے, اور ایران اور تیونس نے اپنے تعلقات کو ایکسپینڈ کرنے کا اعلان کیا ہے. ایران اور مصر اپنے تعلقات ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ایران اور ساؤتھ افریقہ اپنے تعلقات ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ایران اور ٹرکش جو آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے اب کوپریشن کا اعلان کر دیا ہے. اور باقی سعودی عربیہ کے ساتھ معاملات جب وہ بہتر ہو رہے ہیں, ایران قطر کے ساتھ پوری طرح سے کھڑا ہے. تو یہ ملک جو ہے وہ اور زیادہ اس وقت قریب آ رہے ہیں. اور امریکہ کے اندر ناظرین ایک بڑا واقعہ ہوا ہے, بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, اور یہ مڈل ایسٹ کا جو کرائسس ہے اب ویسٹ کے اندر ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ خطرناک شیپ کے اندر داخل ہو رہا ہے. امریکہ میں ایک بہت بڑا اسرائیلی سپورٹر ہے, بڑا اسٹانچ سپورٹر ہے, اور جیسے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, تو اس کو آج وہاں پر مارا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑا امریکہ میں آج واقعہ ہوا ہے, اس کو باقاعدہ جو وہاں پر مار دیا گیا ہے. اور اس سے مطلب پورا ویسٹ جو ہے اس میں ہے کہ بھئی یہ اب معاملات کس انداز کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو یہ اس وقت بہت بڑا ریجنل اور انٹرنیشنل کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے, اور پوری دنیا عربز اور قطر کے ساتھ جو اس وقت کھڑی ہو رہی ہے. پہلے تو میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ جو نئی دھمکیاں لگائی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے. نیتنیاہو سیز قطر مسٹ ایکسپیل حماس ممبرز تھریٹن فردر اسٹرائکس, مزید حملہ کریں گے قطر کے اوپر. یعنی ایک طرف جینوسائیڈ کرنا, ایک طرف آزاد ملکوں کے اوپر بومبنگ کرنا, اوپر سے یہ اترانا کہ ہم مزید اٹیک کریں گے. اس سطح کی بدماشی دنیا کا کوئی ملک کر ہی نہیں سکتا ہے, کوئی پراپر کنٹری اس طرح کا بیہیویئر رکھ ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ جو اسرائیلی بیہیویئر ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کوئی پراپر کنٹری نہیں ہے, اور اس کو جو ہے نا کولیپس ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ یہ بام ڈپلومیسی جو ہے نا وہ چل نہیں سکتی ہے. ادھر بھی حملہ ادھر بھی حملہ, 72 گھنٹوں میں 6 عرب ملکوں کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے. اسرائیلی لیڈر تھریٹنڈ فردر اسٹرائکس آن قطر, یہ الجزیرہ کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور نیتنیاہو نے باقاعدہ خطاب کیا, آئی سے ٹو قطر اینڈ آل نیشنز, تمام عربوں کو کہہ رہا ہے, تمام مڈل ایسٹ کے ممالک کو, کہ تم ٹیررسٹ کو پناہ دے رہے ہو. ٹھیک ہے, قطر کو کہہ رہا ہے تم ٹیررسٹ کو پناہ دے رہے ہو, اور باقی تمام نیشنز کو, یا تو تم ان کو ایکسپیل کرو, اگر تم نہیں کرو گے تو ہم پھر اٹیک کریں گے. اور یہ 9/11 آج 11 سپٹمبر ہے نا, تو 9/11 کی نسبت سے اس نے یہ بیان جاری کیا. اب آپ دیکھیں نا اسرائیلیوں کی مکاری بھی چیک کریں, چونکہ ادھر امریکن کا بھی آج سینٹیمنٹ ہے کہ بھئی 9/11 ہے تو اس انداز میں تو کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے.
چونکہ وہاں پہ تو یہی سینٹیمنٹ کریٹ کرتے ہیں نا کہ فلسطینی دہشت گرد ہیں، یہ ہول نیشن ہی دہشت گردوں کی ہے، 57 کنٹریز ہی ایسے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو میں نے بی بی سی کی رپورٹ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو وہ بائکر گینگز کو یہاں پر لے کر آئے ہوئے ہیں. تو نیتن یاہو تھریٹنز یمن ود مور بامبنگز، یمن کے اوپر بھی مزید حملہ کریں گے. اسرائیلی ایمبیسڈر جو امریکہ میں ہے سجیسٹ قطر کوڈ بی بامبڈ اگین. اسرائیلی ایمبیسڈر ان امریکہ کہہ رہا ہے قطر کے اوپر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے. یہ آرڈر گر چکا ہے، یہ آرڈر بالکل اب خلیج فارس میں بہ گیا ہے اور عرب ڈاکٹرائن بھی فیل ہو گئی ہے. عرب ڈاکٹرائن اس وقت فیل ہو چکی ہے اور وہاں پر ایک پورا پینک ہے اس وقت، اور وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ آگے کرنا کیا ہے. کہتا ہے کہ وی ول گیٹ دیم نیکسٹ ٹائم، دوبارہ ان کے اوپر ان کو ماریں گے. اور رائٹ ناؤ تھوڑی بہت تنقید ہمارے اوپر ہو رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم نے اس بار ان کو اسیسینیٹ نہیں کیا تو اگلی بار کریں گے. تھوڑی بہت تنقید ہو رہی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اسرائیلی ٹی وی ہوسٹ جو ہے اس نے سیلیبریٹ کیا دوحہ اٹیک کو ود شیمپین اینڈ مٹھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، لائیو بیٹھتے ہوئے. سو یہ مطلب دنیا کی کوئی قوم اس طرح سے نہیں کر سکتی کہ اٹیک کرنا، اس کے اوپر اترانا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا. خیر دیکھیے، جب جون میں ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے تو نیتن یاہو نے ایرانین قوم سے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تمہیں لبریٹ کروانے کے لیے آ رہے ہیں. اس کے بعد جب آگے سے بلسٹک میزائلز پڑے اور برسے بارش کی طرح اسرائیل کے اوپر، اور تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کی پھینٹی لگی، 52,000 بلڈنگز زمین سے اکھاڑ پھینکی ایرانی بلسٹک میزائلز نے، اور ان کے جو ٹینز آف تھاؤزنڈز آف اسرائیلی ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کر بھاگنے لگے. ان کو لگا کہ 10-15 دنوں میں تو پورا اسرائیل خالی ہو جائے گا. اور تل ابیب اور حائفہ اور ان کے اسٹریٹجک ٹارگٹس اور موساد اس کے ہیڈ کوارٹرز اڑا کے رکھ دیے ایران نے، بلسٹک میزائلز. اور جب ڈرونز کی بارش ہوئی اسرائیل کے اوپر، اس کے بعد ابھی تک نیتن یاہو نے ایرانی پیپل سے خطاب نہیں کیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ قطر کے ساتھ خطاب کر رہا ہے. تو اسرائیل کی ڈاکٹرائن کو سمجھیے، اگر اسرائیل کسی ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہ جواب میں صرف کنڈیم کرتا ہے تو اسرائیل اس کو سرنڈر سمجھتا ہے اور اس کو اپرچونٹی سمجھتا ہے فار مزید اٹیکس. تو اگر ایرانی بلسٹک میزائلز آگے سے جواب میں نہ پڑتے اور آگے صرف کنڈیمنیشن ہوتی تو پتہ نہیں ایران میں کیا کچھ ہو چکا ہوتا اور ایران مسلسل حملوں کی زد کے اندر ہوتا. تو حملوں کے جواب میں، اسرائیلی اگریشن کے جواب میں، اسرائیلی بدماشی کے جواب میں صرف کنڈیم کرنا، یہ مزید اسرائیلی حملوں کو دعوت دینے کا مترادف ہے. اس لیے اب آپ دیکھیں لیبنان، جس میں ایک بزدلانہ اور فلش پالیسی بنائی گئی لیبنیز گورنمنٹ کی جانب سے، اور لیبنان میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ بامبنگ نہ ہو رہی ہو. اگر وہ پہلے ہی دن حزب اللہ کو الاؤ کر دیتے اور حزب اللہ آگے سے رسپونڈ کرتی تو لیبنان کا بھی یہ حشر نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو اسرائیلی حملوں کے جواب میں صرف کنڈیم کرنا، ان کو مزید حملوں کی دعوت دینا ہے. تو قطر اور خلیجی ریاستوں کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا بولڈ سٹیپ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا. وگرنہ اب یہ کوئی ایسٹیمیٹ نہیں ہے کہ اسرائیل دوبارہ حملہ کرے گا. وہ کریں گے ہم حملہ کریں گے، وہ تو اناؤنس کر رہے ہیں. اور اس طرح سے ڈیگریڈ کرنا ان ملکوں کو، ان کی انسلٹ کرنا. اتنے میں نے بتایا کتنا لولی کنٹری ہے قطر، اور اس کا بزنس اور اکانومی اور میڈیشن کا اس کا کردار ہے. دنیا بھر کے معاملات وہاں پر طے ہو رہے ہیں. اس ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کی جب وہ کوشش کرنا، یہ کسی صورت افورڈیبل نہیں ہے. اب یہ ان ملکوں کی اپنی سلامتی کے اوپر جب وہ بات آ چکی ہے. تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہی تھی، اصل میں وہ سب کو اس بات سے سمجھنا چاہیے تھا کہ اسرائیل کیا میسج دے رہا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. تو ان کو آلریڈی تیاری کر لینی چاہیے غزہ کے ساتھ، یہ کر کے اصل میں غزہ کو عبرت کا نشان بنانا ہے باقیوں کو میسج دینے کے لیے. یہ معاملہ صرف فلسطینیوں تک کا نہیں ہے، اور اب یہ بات ان کو واضح سمجھ بھی آ چکی ہے. لیکن اسی درمیان میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ ملک اب بہت تیزی کے ساتھ قریب آ رہے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ان سے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی اور ٹرمپ انتظامیہ کو پتا چلے گا اسرائیل کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس نے تو ایک کولیپس ہونا ہی ہونا ہے. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے. وہ ملک جو آلریڈی اس کو اڈے دے کر بیٹھے ہوئے اس کے اتحادی ہیں، اس کے انٹرسٹ کے لیے ریجن میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ امریکہ کو بہت مہنگا پڑے گا. اور میں آپ کے سامنے ثبوت رکھنے جا رہا ہوں. ناظرین ہوا کیا ہے، ٹرمپ انتظامیہ بہت بڑے چکرویو میں پھنس گئی ہے، بہت بڑی مسٹیک اس سے ہو گئی ہے. ناظرین جو ٹرکی اور مصر کے انٹیلیجنس چیف ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مسلسل آپس میں رابطے میں ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایرانین انٹیلیجنس ہے وہ بھی رابطے میں ہے. ٹرکی، ایجپٹ اور جو ایرانین انٹیلیجنس ہے انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی موساد کے اوپر، اور موساد کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی، اور ان تینوں انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ پتا چلا کہ یہاں پر کوئی پلان بن رہا ہے. تو انہوں نے بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر، بہت ہی خفیہ انداز کے اندر، بڑی سیکریسی کے ساتھ کہ امریکہ کو بھنک بھی نہ لگے، انہوں نے قطر کو یہ بات کنوے کر دی کہ یہاں پر ایک پلان بن رہا ہے یہاں پر حماس کو نشانہ بنانے کا، قطر پر اٹیک کرنے کا ایک پلان موساد بنا رہی ہے. انہوں نے بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر بڑی سیکریسی کے ساتھ یہ قطر کو بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، جو رپورٹس اس وقت سامنے آ رہی ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر کسی صورت ٹرسٹ نہ کرنا. اب آپ دیکھیں ایک طرف قطر جو ہے وہ پوچھ رہا ہے امریکہ سے کہ یہاں پر کوئی حملے کا پلان تو نہیں ہے، کیا ہم حماس کی لیڈرشپ کو رکھیں یا ان کو یہاں سے بھیج دیں؟ تو امریکہ نے کہا رکھو اور یقین دہانی کرائی اٹیک نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا امریکہ اور اسرائیل پر بھروسہ مت کرنا، اٹیک ہوگا.
تو قطر نے کس کی بات مانی؟ امریکہ کی نہیں، ترکی، ایجپٹ اور ایران کی. انہوں نے وہاں ان بلڈنگز کے اندر صرف گارڈز بٹھائے، اس میں حماس کی لیڈرشپ موجود ہی نہیں تھی. یہ اب بات جب سامنے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرسٹ تو آلریڈی شیکن ہو چکا ہے، اور وہ اس بات کو ٹیسٹ کرنے جا رہے تھے کہ امریکہ کیا واقعی ان کے ساتھ دھوکہ کرنے جا رہا ہے. تو اس میں یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے آپ کو اتنے بڑے کرائسس میں دھکیلا ہے صرف اسرائیل کے لیے، ٹھیک ہے نا. یعنی قطر اس بات کو اس تک یہ بات پہنچا دی گئی تھی، اور ابھی ایک بات ہی پہنچائی گئی تھی نا، لیکن اس کو ثابت کیسے کیا جاتا؟ تو اس حملے نے ثابت کر دیا کہ امریکہ لائل نہیں ہے عربز کے ساتھ. اب ان کے اوپر یہ بات جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ریجنل کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک کوآرڈینیشن میں ہیں، کس حد تک کوآپریشن کے اندر ہیں، کتنے زیادہ قریب ہیں، اور وہ بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں امریکہ کے اوپر. اسرائیل پر تو کیا ٹرسٹ کرنا ہے، امریکہ کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ان کے سامنے ایک بڑا کرائسس کھڑا ہے کہ امریکن کو اڈے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ ایک دن میں ختم بھی نہیں ہو سکتے، لیکن امریکہ کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں ہو سکتا. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ ان کے سامنے اس وقت آ گیا ہے. اب ذرا آگے دیکھیے امریکہ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. رشیا پوری طرح سے عربوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب آپ ذرا دیکھیے رشین جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، رشیا سلیمز اسرائیلی اٹیک آن قطر ایز گراس وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. پوری طرح سے ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ رشیا نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اور ذرا کینیڈا سے دیکھیے کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے. کینیڈا نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریویو کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم مکمل اسرائیل کے ساتھ تعلقات کٹ کر دیں قطر پر حملے کے جواب میں. کینیڈا سیز اٹس ایویلویٹنگ اٹس ٹائز ود اسرائیل آفٹر دوحہ اسٹرائک. قطر پر حملے کا جواب کینیڈا سے آیا ہے کہ ہم اپنے ریلیشنز ریویو کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ریلیشن جو اسرائیل کے ساتھ کٹ آف کر دیں. کینیڈا کے پرائم منسٹر نے پچھلے ویک جو ہے وہ امیر قطر کے ساتھ رابطہ کیا تھا. اور دیکھیے وہ جو ٹیرف وار ہے اس کی وجہ سے ان ملکوں کو نئی مارکیٹس کی ضرورت ہے، اور مڈل ایسٹ سے اچھی کوئی مارکیٹ ہو نہیں سکتی. تو کینیڈا بھی چاہتا ہے کہ اس کا مڈل ایسٹ کے اندر انفلوئنس بڑھے. تو کینیڈا کا اتنا بڑا سٹیٹمنٹ جاری کرنا کہ ہم ریویو کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کٹ کر سکتے ہیں، یہ انتہائی فولش بیہیویئر تھا، اور یہ فولش بات ہے، یہ اسرائیل نے اپنی قبر کھو دی ہے. اب اس کا مقابلہ مظلوم اور محکوم اور لاوارث فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہے، اب اس کا مقابلہ دنیا کی طاقتور ترین اور سب سے زیادہ انفلوئنس رکھنے والے خلیجی ریاستوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دنیا بھر کی سیاست اس خلیج میں بیٹھ کرتا ہے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی شغل نہیں ہے. اور یہ بہت زیادہ ان کو رسپونڈ بھی کرنا ہوگا. قطر اور عربs کو بہت جلد کس انداز میں کرتے ہیں یہ تو ابھی دیکھنا ہے کہ ان کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، یہ تو دیکھنا ہے، لیکن رسپونڈ ہوگا. قطر سیز دیر ول بی اے کولیکٹیو رسپانس ٹو اسرائیلی بلینگ. یہ قطر نے اعلان کر دیا اسرائیلی بدماشی کا ہم مل کر جواب دینے جا رہے ہیں، پورا ریجن جو ہے وہ جواب دینے جا رہا ہے. دیر از اے رسپانس دیٹ ول ہیپن فرام دا ریجن، جو کہ پورا ریجن جواب دے گا. اور اس رسپانس کو ہم کرنٹلی ڈسکس کر رہے ہیں، چونکہ آج جارڈن کے کنگ بھی پہنچ رہے ہیں، MBS بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. اور UAE کے پریزیڈنٹ جو کل وہاں پر پہنچے ہیں. وی آر ہوپنگ کہ سم تھنگ میننگ فل ہم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو اس کی بدماشی نکالنے کے لیے. اور ایوری تھنگ about the meeting is very well known to the Israelis. اب یہ CNN کو انٹرویو دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ چھپائی کچھ نہیں رہتے. حماس کی لیڈرشپ امریکہ کو بھی پتا ہے یہاں پر رہتی ہے، اس کے ساتھ امریکنز نے براہ راست بیٹھ کر حماس کے ساتھ مذاکرات کیے قطر میں بیٹھ کر. تو سب کو پتا ہے کہ وہاں پر رہتے ہیں. تو ہم اس میں کیا تھا، یہ کیا کون سا مار کا مارا اسرائیل نے ان کے اوپر اٹیک کر کے، جن کا پتا ہے. I think that the Netanyahu has done yesterday. یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. He just killed any hope for those captives. یہ قطر اناؤنس کر رہا ہے، اور قطر جیسے ملک کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹ آنا. اس نے کہا ہے کہ نتنیاہو نے جو قطر پر حملہ کیا ہے اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ اب اسرائیلی قیدی کبھی رہا نہیں ہو سکیں گے. یہ قطر نے اناؤنس کیا ہے، اسرائیلی قیدی اب رہا نہیں ہو سکیں گے. اس نے اصل میں اپنے قیدیوں کو مارا ہے قطر پر حملہ کر کے. تو آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے اندر یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے کیپٹیوز والا. تو قطر کہہ رہا ہے کہ اصل میں نتنیاہو نے اپنے قیدی مار دیے قطر پر حملہ کر کے. انٹرنیشنل ایکشن ریکوائرڈ ٹو کنفرنٹ اسرائیلی اگریشن سیز MBS. اور MBS نے جو سعودی شورا کونسل ہے اس کے ساتھ خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم قطر کے ساتھ اور ایک جوائنٹ رسپانس جو ہے وہ دیں گے، اور غزہ جو ہے فلسطینی ٹیریٹری ہے، یہ سعودی شورا کے ساتھ وہ خطاب کر رہے ہیں. تو ہلچل ہے عرب کنٹریز کے اندر، ہلچل ہے. اور عرب ڈگنیٹریز جو ہیں وہ قطر جا رہی ہیں ٹو شو سولیڈیرٹی ان ویک آف دا دوحہ اٹیک. اور یہ بات ہم نے کل بھی کی تھی کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ سارے دوحہ پہنچیں اور وہاں پر ایک اسٹرانگ سولیڈیرٹی کا میسج جمع دیں. دیر از اے لانگ لسٹ آف لیڈر جنہوں نے قطر کے امیر کے ساتھ کال پر بات کی ہے، ورلڈ وائڈ اور ریجن میں تو سب نے کی. ورلڈ وائڈ بہت سارے فون امیر قطر کو آئے ہیں اور بہت ساری میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. اٹیک آن قطر از اے فولش بیہیویئر. یہ ایکسپرٹس وارن کر رہے ہیں کہ ریجن از فائنڈنگ اٹ سیلف آن دا ورج آف فیسنگ another storm. اور نتنیاہو who is growing increasingly bold. ایک اور طوفان ریجن کی طرف بڑھ رہا ہے اس حملے کے ساتھ، یہ ظاہر ہے. تو اب ان ممالک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ متحد ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ ایک فولش بیہیویئر ہے اسرائیل کا جس نے متحد کر دیا. اور یہ جو لائن ہے کہ نتنیاہو who is growing increasingly bold، یعنی وہ جینوسائیڈ کر کے بھی جب اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا گیا تو اس کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. قطر پر حملہ کر کے وہ مزید آگے بڑھے گا، رکے گا نہیں. تو اس لیے ان کا اکٹھا ہونا یہ طے ہے. قطر slams Netanyahu reckless remarks vows to defend sovereignty. اور Israel's Doha attack is a test for the Trump
ties with the Gulf, ٹھیک ہے نا. تو یہ گلف کے ساتھ جو امریکن ریلیشنز ہے وہ ایٹ سٹیک آگے ہیں, کیونکہ یہ بات اب چھپی تو نہیں رہ سکتی کہ یہ امریکہ نے خود اٹیک کروایا. اور ایران کے جو لیڈر ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں؟ ایران کے فارن منسٹر تیونسیا میں. ایران اینڈ تیونسیا ٹو ایکسپینڈ کوآپریشن یونائٹ اگینسٹ اسرائیلی اگریشن. تیونس وہ ملک ہے جس نے امریکہ کو بھی کنڈیم کیا. دیکھیں خلیجی ریاستوں میں ابھی تک کسی نے امریکہ کو کنڈیم نہیں کیا غزہ کے حوالے سے. تیونس ایک زبردست ملک ہے, وہاں پر وہ پہنچے ہیں اور بائیلیٹرل کوآپریشن, ملٹری ایکسپینشن اور یعنی تعلقات میں فلسطین کی سپورٹ, قطر پر حملہ ڈسکس ہوا ہے اور ایران نے ان کا شکریہ ادا کیا جو تیونس نے سپورٹ ظاہر کی ایران کے لیے جب ایران کے اوپر حملہ ہوا. اور انہوں نے کہا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دونوں مل کر ریجنل کنٹریز کو اکٹھا کرنے میں اپنا کردار جو ادا کریں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ سارے ممالک جو وہ قریب آ رہے ہیں. تو اب یہ ایسٹیمیٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ حملہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے اکٹھا ہونا ضروری ہے. بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں ہم حملہ کریں گے. تو اب یہ مظلوم اور محکوم فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل نے اٹیک نہیں کیا ہے, نہ ہی غریب یمنیز کے اوپر اٹیک کیا ہے, نہ ہی کرائسس میں گھرے لیبنیز کے اوپر کیا ہے, نہ ہی فریکچرڈ سیریا کے اوپر کیا ہے. یہ دنیا کی اب طاقتور ترین قومیں ہیں خلیجی ریاستیں جن کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اب وہ جانے اور اسرائیل جانے, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اسرائیل کو یہاں پر سارا بٹھا بھی دیا, نارملائزیشن بھی کر لی, ان کے ساتھ بزنس بھی کر لیا, کہا کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ان کو اب اسرائیل کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہیے جو ان کے آباء و اجداد ان کو بتا کے گئے تھے. کنگ فیصل نے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ یہ کسی کے اتحادی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہم ریجن کے اندر دیکھ رہے ہیں. اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات اور بھی بہت ساری تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.